अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम एक उम्मीद की किरण, मैं हूं आतिफ अख्तर। नाज़रीन, जिनसी एक मर्द और औरत के दरमियान की पहचान होती है। इसी हवाले से आज मैं मौजूद हूं पंजाब यूनिवर्सिटी के एसएससी डिपार्टमेंट के बाहर, जिसका नाम है जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ में स्टूडेंट्स को क्या मालूमात दी जाती है और क्या कुछ पढ़ाया जाता है, ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए आज इस डिपार्टमेंट के बारे में मौजूद हूँ। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं यहाँ पे मौजूद स्टूडेंट्स और टीचर से बातचीत करते हैं। तो ये बताइए कि आपने सब्जेक्ट स्टडी के लिए चूज़ क्यों किया? क्योंकि मैं इससे पहले ग्रेजुएशन के बाद में जॉब कर चुकी थी मियो हॉस्पिटल में, और वो भी एनजीओ की फील्ड थी, तो मुझे काफ़ी वहाँ पे इजी फील हुआ जॉब करके और इसी फील्ड में। तो ये इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं इसी फील्ड में रहना चाहती थी, एनजीओ की फील्ड। आई वांट टू बिकम अ सोशल वर्कर, इसीलिए एज अ सोशल वर्कर मैं अगर जेंडर में जैसे वुमेन को कमांड करते हैं, वैसे आई वांट टू बिकम कमांड लेडीज़। इससे वुमेन को सपोर्ट मिलती है हर लिहाज से, और एज अ जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए कि मैन डोमिनेट सोसाइटी है जैसे हमारी, इस तरह के मैन डोमिनेशन ख़त्म कर दी जाए और इक्वलिटी की बात की जाती है। और सोशल वर्क यही है कि लेडीज़ को आगे आना चाहिए हर फील्ड में। The basic reason is I want to move in a social sector or socially. That's why I have chosen this. Because it's स्कोप तो इसका इसमें एनजीओज और प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी है। जब में आने का ये था कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, अवेयरनेस लाने के लिए और वायलेंस ख़त्म करने, बेसिक जो हमारा इसमें टॉपिक भी है और थीम भी है कि वुमेन की इक्वलिटी की जाए, उनको मतलब इक्वल राइट्स दिए जाएँ जो नहीं है। इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं जो इस पर काम कर रही हैं, लेकिन हमें भी मज़ीद ज़रूरत है इस पर काम करने की। जो बहुत हो रहा है, अवेयरनेस हो रही है, मैन और वुमेन इक्वल हो रहे हैं, उनकी वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, उनके लिए काम हो रहा है कि वो दोनों इक्वल है और उनको इक्वली काम दिया जाए। इस सब्जेक्ट में से कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको फ्यूचर स्कोप मिलेगा? इसमें ज़्यादा वुमेन की स्टडीज़ पे फोकस है, उसके राइट्स, उसको अवेयरनेस हो रही है वुमेन को कि उनको आगे क्या चूज़ करना चाहिए, क्या उनकी लाइफ है, तो इसीलिए उनके लिए बेटर है। हम लोगों ने जब इसमें पढ़ा है, हर सेमेस्टर में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर भी, ह्यूमन राइट्स, बहुत हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस, और स्पेशली जो राइट्स हैं विमेन और जो है मेन के इक्वली होनी चाहिए हर चीज़ में, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इसमें होती है। और स्कोप के लिहाज से देखें तो वो जो है ना एक एनजीओज़ में और लेक्चरशिप में इसका बहुत ज़्यादा। मैंने चूज़ इसलिए किया कि मुझे था स्टार्ट से कि मैं सोशल वर्कर बनना चाहती हूँ, एक एम था कि लोगों की हेल्प की जाए, डेट्स वाई मैं इस फील्ड में आई। और लोगों को इसलिए भी चूज़ करना चाहिए कि यहाँ पर बहुत ब्रॉड लेवल आपका हो जाता है, आपको पता चलता है कि आपकी सोसाइटीज़ के बेसिकली क्या इश्यूज़ है ना। इसमें बेसिकली पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स खास तौर पे कौन कौन से हैं? सोशियोलॉजी है और कंप्यूटर स्टडीज़ हैं बेसिकली फॉर मी के इसमें कंप्यूटर की फॉर द जॉब से एक कंप्यूटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सोशियोलॉजी इज़ टू लर्न कि क्या है सोशली, कैसे हम मूव कर सकते हैं। ज़्यादा जो है हमारा एनजीओ सेक्टर में है स्कोप इसका। इसके अलावा यह है कि जब कोई पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई जॉब आती है, उसमें अगर हमें क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है मास्टर्स की, तो हम उसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पहले रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शन पीपीएससी ने दूर कर दी है, और उसमें हम इजीली अब जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। अपना अगर रिटर्न क्लियर करते हैं, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, वो फर्दर प्रोसीजर देखते हैं। ख़ास जो है वो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और वायलेंस, जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एज अ हमारी सोसाइटी वायलेंट सोसाइटी है, उसमें से वायलेंस को ख़त्म करना चाहिए। इसमें सबसे बेहतरीन जो अभी तक मुझे लगे वो रिसर्च है, इसकी रिसर्च मेथड्स, और अलग फजल से हमें टीचर भी उसमें काफ़ी अच्छे मिल गए हैं, तो उसमें हमें वो काफ़ी अच्छा गाइड कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं। तो रिसर्च जो वर्क है जो हमारे यहाँ लैग किया जाता है हर जगह पे, यहाँ पे हमारा काम नहीं होता, तो वो इसके अंदर काफ़ी एक्टिविटी अच्छी है। रिसर्च करने की टेक्निक्स हमें बेहतरीन तौर पर बताई जा रही है। वायलेंस का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का है, और इसके अलावा रिसर्च का बहुत है कि आप जितनी भी जब आपको रिसर्च नहीं आएगी आप कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई भी अपने प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी अपने कुछ भी करना है, आपको रिसर्च करनी चाहिए कि रिसर्च हमने कहाँ से शुरू करनी, कैसे करनी, उसमें कौन कौन से मटेरियल लेने, कहाँ से लेने, कैसे लेने, और उसमें हमने कैसे काम करना है। तो इसमें ये रिसर्च को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। समझने वाली द रिसर्च मेथड बेसिकली कि हम रिसर्च हम कैसे कर सकते हैं, बेसिकली द रिसर्चर। और इसमें द रिलीजन्स के बारे में डिफरेंट हैं, इसमें हम सोशली कैसे मूव कर सकते हैं, इट्स द
basic. پریکٹیکلی طور پہ اس ڈپارٹمنٹ میں ایسے کون سی چیزیں کروائی جاتی ہیں آپ کو جس چیز کو اسٹڈیز کو سمجھنے میں آسانی ہو؟ اس میں پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے تو آفٹر 3 سیمسٹرز ہمیں جو ہے انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں کسی آرگنائزیشن میں جانا پڑتا ہے. اس کو میں پریکٹیکل سینس میں کہوں گا کیونکہ وہ ہمارا پریکٹیکل ہوتا ہے. اس کے بعد جب ہم 3 منتھس کی انٹرنشپ کر لیتے ہیں اس کے بعد سے ہمیں تھیسس کرنا ہوتا ہے. ہمارا جو ایکسپوجر ہے بڑھ چکا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمیں کسی اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر ریسرچ کرنی ہوتی ہے. ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پہ جو وومن واک بھی ہے اور اس کے علاوہ کافی اچھے سبجیکٹ ہیں اور کمپیوٹر سے بھی ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے تاکہ فیلڈ ورک کرنے میں اور آگے جاب کرنے میں ایزی رہے. ایز اسائنمنٹس پریزنٹیشن کے لیے لائک این جی اوز میں جانے کے لیے ادھر کافی طرح کا ادھر کیا جاتا ہے، سپورٹ کیا جاتا ہے. اس اسٹڈی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان کے کون کون سے ڈپارٹمنٹس کو آپ ایز اے جاب جوائن کر سکتے ہیں؟ اٹ کین بی مطلب ہم جا سکتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جا سکتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جا سکتے ہیں. میں تو جانا چاہوں گی این جی او کی فیلڈ میں جو کہ ہاسپٹل کی، مجھے وہ سوٹ کیا اور اچھا اس کا بہت اچھا اسکوپ بھی تھا. میس کمیونیکیشن ریسرچ سینٹرز اور این جی اوز کو جوائن کر سکتے ہیں ہم. سوشولوجی، سائیکولوجی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس میں بہت اسکوپ بھی ہے. یونائٹڈ نیشن کے مختلف ادارے ہیں، یو ایس ایڈ ہے، یونیسیف ہے، اس طرح سے یونیسکو، یہ ان سب کے ہیں جہاں پہ میل یعنی ویمن کے والی ورک کیا جا رہا ہے. تو وہ وہاں پہ سارے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں یہاں پہ پنجاب میں کافی زیادہ اور این جی اوز ہیں، وہ بھی ہیں. یہاں پہ ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ میں انشاءاللہ آگے یہ بننے جا رہا ہے. سنیں بی ایس بھی کریں گے تو لیکچرشپ یہاں پہ بھی اور فردر ہمارے کالجز میں بھی بی ایس کرنے جا رہے ہیں سارا. تو آگے انشاءاللہ اس کا اچھا اسکوپ ملے گا. جناب اس وقت میں جنرل اسٹڈیز کی کمپیوٹر لیب میں موجود ہوں جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو جو بھی پروجیکٹ اور اسائنمنٹس دیے جاتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اسٹڈیز کو یا پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اس وقت آپ چونکہ کمپیوٹر لیب میں موجود ہیں، یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کون سا پروجیکٹ دیا جاتا ہے جس میں سے آپ کو یہاں پہ ریسرچ کرنی پڑے؟ جی ہم لوگ ادھر فرسٹ سیمسٹر میں تو ہم لوگوں کو جب یہ مائکروسافٹ ورڈ پہ اور پاور پوائنٹ پہ تو یوزلی کام سب کو آتا ہے، لیکن یہ ایکسل وغیرہ پہ اور سب پہ پہلے تو ہم لوگوں کی سبجیکٹ تھا پراپر جس میں ہم لوگوں کو ساری اس کی اویئرنیس دی گئی ہے، گائیڈ لائن دی گئی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ کے لیے اسی لیے فیسلٹی ہے کہ ہم لوگ اسائنمنٹس پہ اور اپنے جو ہے پریزنٹیشنز وہ ہم لوگ ادھر تیار کرتے ہیں. نیٹ کی فیسلٹی ہے، ہر طرح کی اکثر کلاسز بھی ہم لوگ کی ادھر ہوتی ہیں. یہی کہ نیٹ کی فیسلٹی ہم لوگ کے پاس ہے اور نیٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے پھر ہم لوگ اپنے اسائنمنٹس اور پریزنٹیشنز وغیرہ ریڈی کرتے ہیں. ہمیں ہر سبجیکٹ کی پروجیکٹس اور اسائنمنٹس ملتی ہیں، وائلنس کی بھی ملتی ہے، کمپیوٹر کی بھی ملتی ہے. ہمیں تب ہر سبجیکٹ کی ملتی ہے، اس کی ہمیں پروجیکٹ دی جاتے ہیں، اس پہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، اسائنمنٹ بناتے ہیں، پھر پریزنٹیشن دیتے ہیں کلاس میں. اور نیٹ کی فیسلٹی ہمیں یہاں پہ دی گئی ہے اور ہم اس پہ کام کرتے ہیں اور ریپرزینٹ کرتے ہیں اور سارا کام ہم ادھر لیب میں بیٹھ کے کرتے ہیں. جینڈر اصل میں ایک ایسی اصطلاح ہے جو پاکستان میں اتنی سمجھی نہیں جاتی. اصل میں یہ ڈپارٹمنٹ تھا ویمن اسٹڈیز، اور چونکہ ہمارا ایک برٹش رول رہا ہے یہاں پہ تو انگریزی ہمارا ایک سیکنڈ لینگویج کے طور پہ ہوتی ہے، تو ویمن کے حوالے سے تقریباً سارے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن بعد میں اس کو ایچ ای سی نے اور بھی اپروو کیا اس سبجیکٹ کو اور اس ایشو کو، اور یہ اس کے بعد ویمن سے ہٹ کے جینڈر اسٹڈیز ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئدر میل اور فیمیل، یعنی ایک وہ ایشوز جو کہ مرد اور عورت سے متعلق ہیں ان کے حوالے سے مختلف قسم کی اسٹڈیز جو ہے ایکڈیمک سطح پہ کسی پلیٹ فارم سے ہوں گی تو وہ ڈپارٹمنٹ جینڈر اسٹڈیز کہلائے گا، جس کی بہت زیادہ ظاہر ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں بھی ہے، جامعہ شوروں میں بھی ہے، کہیں کسی نام سے ہے، لیکن ہمارے یہاں بہرحال یہ جینڈر کے نام سے ہے، جس میں ویمن کے حوالے سے اور ظاہر ہے کہ مرد کے حوالے سے مختلف جتنے بھی ایشوز ہیں یا جتنے ہم اس کو واسٹ کر سکتے ہیں اس کے کریکولم کو یا کورس آؤٹ لائن کو کر کے ہم کوشش کرتے ہیں. جیسے ہیومن رائٹس ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ہے، یہاں پہ وہ ایشوز بھی ہیں جو کہ اوور آل مطلب ہوتے ہیں، مطلب جس کا واسطہ ہم سے پڑتا ہے، لیکن فیملی لاز بھی ہیں، ویمن اینڈ ریلیجن بھی ہے، ویمن اینڈ وائلنس بھی ہے، ویمن انوائرمنٹ بھی ہے.
یعنی اس طرح کے بے شمار ٹاپکس یہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں. اور یہ ایم ایس جینڈر اسٹڈیز ہے جو کہ ایکول ٹو ایم اے ہے. ہم اس میں انٹرنشپ بھی کراتے ہیں. جو پہلے سیمسٹر کے کورس ہیں وہ تقریباً یو کین سے کہ کور کورسز ہیں, جس میں ہم انٹروڈکشن ٹو جینڈر اسٹڈیز مثال کے طور پہ, اور انٹروڈکشن ٹو سوشل سائنسز, ویمن اینڈ ریلیجن, ریلیجنس پرسپیکٹیو ایون ریویل اور نان ریویل جو میں پڑھاتی رہی ہوں, کیونکہ میری پی ایچ ڈی ویمن پہ ہے, میں نے باہر سے کی ہے, بہت عرصے پہلے کی ہے. اس کے علاوہ میرا سارا ایکسپوجر بھی میڈیا پہ جینڈر اینڈ ریلیجن کے حوالے سے رہا ہے. گو کہ میں اسلامیات میں رہی ہوں اور ڈین رہی ہوں فیکلٹی اسلامی اسٹڈیز کی, لیکن میرے سوشل ایشو شروع سے ایک انٹرسٹ بھی رہا ہے میرا. تو یہ کورس سبجیکٹس ہم پہلے سیمسٹر میں پڑھاتے ہیں, پھر دوسرے میں ہم آ جاتے ہیں. جیسے جینڈر میڈیا ہم نے ریسنٹلی شروع کیا ہے اس سال. تو چونکہ یہ وہ ایشوز ہیں جو ظاہر ہے کہ ڈسکس ہوتے ہیں, اور جب ہمارے لوگ بچے جاتے ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں تو میڈیا کے حوالے سے بھی ہم نے کوشش کی ہے. ویمن انوائرمنٹ ہے, اور ریسرچ 1 ریسرچ 2 کے نام سے کہ ہاؤ ٹو رائٹ, ہاؤ ٹو اسپیک, میں بول رہی ہوں اسی طرح ہاؤ ٹو رائٹ. تو اس کے علاوہ انٹرنشپ, یعنی اس طرح کی ویرائٹی بے تحاشا ہے ہمارے پاس. کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے کورس آؤٹ لائنز یا اپنے جو مختلف پیپرز ہیں ان میں چینجز لاتے رہیں. اور اس دفعہ ہم نے پاپولیشن بھی پڑھا رہے ہیں, جینڈر پاپولیشن. تو ہم نے اس دفعہ جو انٹروڈیوس کرائے اس سال وہ ایک جیسے جینڈر میڈیا کرا ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز کرایا ہے, اور پروجیکٹ مینجمنٹ کرایا ہے. چونکہ یہ وہ چیزیں جن کا اسٹوڈنٹس کو بعد فیلڈ میں جائیں گے تو واسطہ پڑے گا. میرے حساب سے کوئی بھی تعلیمی ادارہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی گرومنگ کرتا ہے, اور پنجاب یونیورسٹی میں آ کے آٹومیٹکلی آپ کی جو گرومنگ ہوتی ہے ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو کوئی بھی سبجیکٹ پڑھیں اس میں کمٹمنٹ ٹو دا سبجیکٹ اینڈ کمٹمنٹ ٹو دی یونیورسٹی, ٹو دی کنٹری اگر آپ کی ہے تو ہر سبجیکٹ جو ہے وہ اچھا ہے. میرا تو یہی میسج ہوگا کہ علم کا مطلب ہے جاننا, اور اس جاننے کے لیے جب اتنے سارے ٹولس یہاں پہ موجود ہیں ٹیچرز کی صورت میں, انفراسٹرکچر کی صورت میں, انوائرمنٹ کی صورت میں, تو وہ دل لگا کے پڑھیں اور اس کے بعد کچھ اتنا اسکور ضرور کر لیں, اگر ہم اس کو ریزلٹ ہی کہتے ہیں, تاکہ پریکٹیکل فیلڈ میں ان کو آسانی ہو ان ہونے کی. ناظرین سنگ میں جنرل اسٹڈیز کی لائبریری میں موجود ہوں, جہاں پہ اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہر قسم کی معلوماتی کتابیں اسٹوڈنٹس کے لیے موجود ہیں, جنہیں پڑھ کر ان سے انفارمیشن حاصل کر کے اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جینڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ شروع ہوا 2001 میں, اور یہ پاکستان کا پہلا ڈپارٹمنٹ تھا جس نے ماسٹرز ڈگری آفر کی جینڈر اسٹڈیز میں. اس سے پہلے پاکستان میں ایسی کوئی اس قسم کی کوئی ڈگری نہیں ایشو ہوتی تھی. یہ ڈگری جو ہے یہ ایک بیسیکلی انٹر ڈسپلنری ڈگری ہے, جس میں بے شمار سبجیکٹس کو ہم کور کرتے ہیں, بے شمار ایشوز کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. یہ ہمارے 2 سال کا ڈگری پروگرام ہے, جس میں مختلف ایشوز ہیں, مختلف کورسز ہیں جس پر ہم بات کرتے ہیں. پریکٹیکل فیلڈ کے حوالے سے ہمارے ہاں 2 مہینے کے لیے ایک انٹرنشپ پیریڈ ہے, جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو جو ان کا آخری سیمسٹر ہوتا ہے اس میں پلیس کرتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں جو ان کے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. اس میں پبلک آرگنائزیشنس بھی ہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشنس بھی ہیں, جس میں اسٹوڈنٹس وہاں ایسے کام کرتے ہیں جیسے ان کے امپلائی ہوتے ہیں. ان کے رولز ریگولیشنز, ان کے ٹائمنگز, ان کی تمام چیزیں اسی طرح سے وہ بھی آبزرو کرتے ہیں, اور وہ پابند ہوتے ہیں اس تمام کام کرنے کا جو وہ آرگنائزیشن ان کو 2 مہینے کے لیے دیتی. تو ہم ان کی انٹرنشپ سے پہلے اس آرگنائزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ایک ورک پلان تیار کرتے ہیں کہ 2 مہینے میں واٹ آر دا ایکٹیویٹیز جو اسٹوڈنٹس اس میں انوالو ہوں. تو وہ ان کی ایک ہم یہاں پر اس سے پہلے ایک یہ تو بالکل ایک پریکٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے, بالکل ان کا ورک پلیس انوائرمنٹ بنا کے دکھاتے ہیں. اس کے علاوہ 2 سالوں کے اندر یہاں مختلف سیمینارز ہوتے ہیں, ورک شاپس ہوتے ہیں, ان کو پروجیکٹس دیے جاتے ہیں جس میں بہت سے فیلڈ بیس پروجیکٹس ہوتے ہیں, جس میں وہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں اور کس طرح سے ان کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو وزٹ کرتے ہیں, جس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کے ساتھ ان کا تعلق بنتا جائے.
اور ان کو پتہ چلے کہ فیلڈ میں اپرچونیٹیز کیا. ہم بہت سارے ایسے ایکسپرٹس کو یہاں انوائٹ کرتے ہیں جو انہیں بتاتے ہیں کہ فیوچر اپرچونیٹیز کیا ہیں اور ان کی آرگنائزیشنز میں کس قسم کی ڈیمانڈز ہیں, اسٹوڈنٹس اس میں کے لیے کیا تیاری کر سکتے ہیں. مثلا CSS کے امتحانوں کے لیے یا PCS کے امتحانوں کے لیے بھی ہم یہاں پر ایکسپرٹس کو بلا چکے ہیں جو ان کو پریکٹیکلی بتاتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ میں یہ اسکوپ ہے. تو اس حوالے سے ہم بہت سارے پروگرامز اور چیزیں یہاں پر کرتے رہتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس یہاں سے پاس آؤٹ کرتے ہیں ان کی جو موسٹ ریلیونٹ فیلڈ ہے وہ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ہے. اب ڈیولپمنٹ جو سیکٹر ہے یا ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اس میں بے شمار فیلڈس ہیں جس میں وہ کام کرتے ہیں. اگر ہم مثال کے طور پہ یہ دیکھنا چاہیں کہ جو ہمارے پچھلے گریجویٹس تھے وہ کہاں کہاں کام کر رہے ہیں, تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بے شمار ایسے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, جس میں انٹرنیشنل ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں, مثلا ورلڈ بینک ہے, USAIDs ہیں, یونیسیف ہے, UNESCO ہے, وہاں پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ پبلک اس کے علاوہ جو ادارے ہیں مثلا گورنمنٹ کا ڈائریکٹریٹ آف ویمن ڈیولپمنٹ ہے وہاں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. گریپ میں بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈائریکٹریٹ آف سوشل ویلفیئر ہے اس میں کام کر رہے ہیں. تو جہاں بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس کے اندر ایز سوشل موبلائزرز, ایز کمیونٹی آفیسرز, ایز ریسرچ آفیسرز, اور اس میں بے شمار ڈیزگنیشنز ہیں جس پہ وہ کام کریں. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ایک بڑا پرائیویٹ سیکٹر ہے. اس میں وہ جتنی بھی ہماری سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں جو جینڈر ایشوز پہ کام کر رہے ہیں یا ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں یا چائلڈ ایشوز پہ کام کر رہے ہیں, ان تمام میں ان کی جو ہے وہ انڈکشن ہوتی ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ میں موجود تھا اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے جینڈر ڈپارٹمنٹ میں, جہاں موجود اسٹوڈنٹس اور ٹیچر سے ہم نے اس مضمون کے حوالے سے بات چیت کی. یہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہی اسٹوڈنٹس پاکستان میں موجود مختلف NGOs اور سول سوسائٹیز کے اداروں کو جوائن کرتے ہیں اور پاکستان کے فلاحی اداروں کے لیے کام کرتے ہیں. ناظرین, میرا یہ پروگرام تعلیم چلتا رہے گا. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.